बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। बदकिस्मती से आज हम हकीकी खुदा को भूलकर दुनियावी आकाओं का सहारा ढूंढ रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि दुनियावी आकाओं से हम किसी किस्म की फलाह नहीं पा सकते। हम में अल्लाह पर तवक्कुल ख़त्म हो चुका है। हमने अल्लाह पर एतमाद और भरोसा ख़त्म कर दिया है। हमारी ज़िंदगियों में नाउम्मीदी बसेरा कर चुकी है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तवक्कुल करने वालों को अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफ़ी है। सूरह अल इमरान में अल्लाह पैगाम देते हैं कि फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कुल वालों से मोहब्बत रखता है। सूरह अनफाल में है कि जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके जुमला उमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। एक और जगह सूरह हज में जिक्र आया है कि और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार साजगार है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और मददगार है। अल्लाह पर तवक्कुल का जिक्र करते हुए सूरह अहज़ाब में नसीहत की गई है कि और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। इसी तरह सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो अल्लाह उसे काफ़ी है। एक और जगह सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। अगर अहादीस का मुतालिया किया जाए तो हम पर अल्लाह पर तवक्कुल की अहमियत मज़ीद वाज़ेह होगी और हम सही मानों में समझ सकेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ अल्लाह पर तवक्कुल की बदौलत ही किया था और तवक्कुल की ही बदौलत इस्लाम ने गलबा पाया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा नजद में शरीक हुए। जब कैलूला का वक्त हो गया तो उस वादी में कांटेदार दरख्त बहुत थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में क़याम पजीर हो गए और अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका दी। सहाबाए कराम भी साए की तलाश में इधर उधर मुंतशिर हो गए। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया तो हम हाजिर खिदमत हो गए। देखा तो एक अराबी आपके पास बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सोया हुआ था तो ये मेरे नज़दीक आया, इसने मेरी तलवार उतार ली। जब मैं बेदार हुआ तो ये मेरे सर के पास खड़ा था, इसने तलवार सौंध कर कहा, बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह। ये सुनकर वो तलवार को नयाम में करके बैठ गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सज़ा नहीं दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, उसे अपने सामने पाएगा। जब मांगे तो अल्लाह ताला से मांग, मदद चाहे तो उसी से तलब कर, और जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफ़ा देने के लिए जमा हो जाए तो वो भी तुझे उतना ही नफ़ा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर इत्तफाक कर लें तो हरगिज़ नुकसान नहीं दे सकते मगर वो जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। अल्लाह पर तवक्कुल का एक बेहतरीन नमूना क़िस्सा आतिशे नमरूद है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी अपनी किताब क़ससुल अंबिया में बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद के लिए एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, जिसकी पादाश में उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया गया।
تاکہ آئندہ کوئی بتوں کو توڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ جب پیغمبر خدا کو آسمان تک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جانا تھا، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوق چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل پسند آیا، بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر توکل کو وسیلہ اور رہنمائی بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاقتوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب اپنے وقت کے ظالم حکمران نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مگر افسوس، آج ہم ایمان کے سب سے کمزور وقت سے گزر رہے ہیں، جہاں ہمارے اندر اللہ پر توکل ناپید ہو چکا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں فلاح کے لیے دنیاوی آقاؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہم نے خاموشی طاری کی ہوئی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ پر توکل ختم ہو چکا ہے اور ہم اپنے دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ کہاں توکل ابراہیم علیہ السلام اور کہاں ہم؟ آج دنیا کے 57 ممالک میں کہنے کو اسلامی حکومتیں نافذ ہیں، ہماری تعداد 2 ارب کے قریب ہے، مگر افسوس ہم میں اللہ پر توکل ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دنیاوی آقا بن چکے ہیں۔ فلسطین ہی دنیا کا وہ واحد ٹکڑا ہے جہاں آج بھی اللہ کی ذات پر توکل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہر شہادت کے ساتھ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ اور فلسطین ہی وہ واحد سرزمین ہے جہاں دین اسلام صحیح معنوں میں روشن ہے، جو یہود و نصارہ کو کھٹکتا ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہماری فلاح کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہماری رسوائی لکھ دی گئی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آج سے 1 صدی قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے توکل کی خواہش کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے اور جو پینل ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ان کا پہلے تعارف آپ سے کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب، محتمم ہیں آپ جامعہ غوثیہ محمودیہ ضیاء العلوم کے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب، چیئرمین ہیں آپ شعبہ معارف اسلامی پنجاب یونیورسٹی۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں آڈینس میں آج بھی ہیں، اور ان کے سوالات بھی ہم پینل کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب، اگر میں آپ ہی سے آغاز کروں، ہم جب بات کرتے ہیں ایک مسلمان کی تو مسلمان کے پاس تو مکمل رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے، قرآن موجود ہے، جو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے، وے آف لائف ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ رہنمائی قرآن سے حاصل نہ کر سکیں۔ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو توکل کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے اور بہت سارے واقعات کے ساتھ بہت چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اسی چیز کی کمی کا شکار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
بہت ہی پیارا موضوع آج جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اللہ پہ توکل، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اتنے لاجواب موضوع کی اشد ضرورت ہے موجودہ حال میں۔ میں سنو نیوز کی ساری ٹیم کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ لاجواب قسم کا موضوع آپ لے کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پہ توکل یہ ایمان کا جزو لازم ہے، جی، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یاد رکھیے گا توکل یقین کامل کو کہتے ہیں، اور دل میں اس بات کو بٹھا لینا کہ ہر چیز کا عامل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بے شک ظاہری عزت ہے، ذلت ہے، دولت ہے، غربت ہے، یا تنگ دستی ہے، یا کوئی بھی ہے، زوال ہے، عروج ہے، جو بھی ہے اس کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ بالکل، یہی توکل ہے۔ اب اس پر ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے کہ انبیاء کا توکل اور ہمارے توکل میں فرق ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ ان کے توکل تک ہم تو نہیں اس درجے تک پہنچ سکتے، لیکن وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم نے ان سے توکل سیکھنا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، یس، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب اپنے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور سبب جو ہے نا وہ توکل کا حصہ ہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، تو آپ ہاتھ باندھ کے دیکھتے رہیں اس کو، یا انتظار کرتے رہیں کہ خود ملے گا تو وہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ سبب بنایا ہے، ہاتھ سے توڑیں گے اسے، منہ میں ڈالیں گے، دانتوں سے چبائیں گے، معدے میں پہنچے گا تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے اونٹنی باندھو اور پھر دعا، پھر توکل۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ہی اگر میدان کارزار میں اترنا ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری، اور تیاری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مد مقابل بہت زیادہ طاقتور ہے تو آپ کے اس کے مقابلے میں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے اپنی بقدر جسہ، بقدر طاقت جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق تیاری کر لیں، پھر میدان میں اتریں، پھر اگلا جو مقابل ہے وہ چاہے جتنا بڑا ہے، پھر آپ وہاں پہ توکل کام کرتا ہے۔ جس طرح میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے توکل کی انتہا دکھائی ہے۔ توکل کریں گے اور اس کے لیے ساتھ تیاری بھی کریں گے، تو یہ مقابلے میں آنے والے جو یہود و نصارہ کی سپر پاوریں ہیں نا، انہیں ہم یہ دیکھ کے نہیں وہ سپر پاور ہیں، وہ تو ہمارا سب کچھ، ہم سانس بھی لیتے ہیں تو انہیں پتہ ہے نہیں بھائی اللہ سے زیادہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کر کے میدان میں اتریں، اللہ فتح آپ کے لیے اس نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں دو پروفیسر صاحب یہی گفتگو آپ کی طرف لاتے ہوئے کہ اس میں دو چیزیں واضح ہو گئیں کہ پہلے تو آپ نے اپنا آبجیکٹیو دیکھنا ہے، جو آپ کا ایم ہے، جو مقصد ہے، کہ اگر وہ واقعی اللہ کے لیے ہے، اس کے دین کے لیے ہے، آپ سب سے پہلی چیز کیا آ گئی کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد توکل آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اور وہی میری اس حال میں مدد فرمائے گا اگر میں طاقت میں، اسلحے میں، ہتھیار میں، کسی بھی چیز میں کسی طریقے سے کمی کجی کا شکار بھی ہوں۔ اب اگر ہم اپنے ملک کی طرف پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو نام دیا، ہم نے اس وقت آباء و اجداد کا خیال یہی تھا، بانیان پاکستان کا خیال یہی تھا کہ یہاں اسلام کی ایک تجربہ گاہ بننے جا رہا ہے یہ خطہ ارضی۔ یہاں اگر آج کا نظام آپ کو نظر آئے جو کہ کہیں نہ کہیں اسلامی قوانین کے، اسلامی نظام کی منافی قوانین پر مبنی ہو، یا ان قوانین کا کہیں اطلاق ہو رہا ہو، یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ ہو رہا ہو، جو اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ تھا وہ نظر نہ آئے، تو یہاں پہ بھی آپ توکل کی پھر کمی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ پر توکل نہیں ہے تو یقینی طور پہ پھر آپ کا اللہ کے قوانین پر، اللہ کے نظام پر توکل نہیں ہے، اسی لیے آپ اس نظام کی طرف نہیں بڑھ رہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، بڑا اہم سوال ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، اور آپ نے اچھا کیا کہ ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ نے اپنا فورم استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ دیکھیں توکل کا جب لفظ آتا ہے نا، علامہ کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، شاید اس کو سمجھنے سے پھر ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی،
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. کچھ مسکنسیپشنز ہیں، غلط مبحث ہے، غلط فہمیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں توکل کے حوالے سے جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اگر ہم ان میں غور کریں تو پہلی چیز جو توکل کے راستے میں حائل ہوتی ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے نزدیک توکل یہ ہے کہ مادی وسائل کے استعمال سے گریز کیا جائے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک غلط تصور ہے جو سوسائٹی میں پھیل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی چیزیں تھیں. ظاہر ہے انسان ہے تو ان کی فطرت مشترک ہوتی ہے. یمن سے کچھ لوگ آتے تھے اور بغیر کسی زاد راہ کے اسباب کے وہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور اسے وہ اپنا توکل شمار کرتے اور تقوی راج سمجھتے تھے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور اس کے گھر کی زیارت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، آپ نے صحیح کرنی ہے تو اپنا زاد راہ لے کر جاؤ. ہاں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں. ٹھیک ہے. موجودہ حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے نزدیک مادی وسائل کو استعمال کرنا اور ایک غلط فہمی جو سعدیہ صاحبہ ڈال دی گئی ہے کہ دنیا اور دین اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. صحیح، بالکل. اسلام میں ایسی کسی تفریق کا تصور جو ہے وہ نہیں ملتا. دنیا اور آخرت ہے، دین اور دنیا کا تو کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو دونوں دین اور دنیا ساتھ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور اس حوالے سے دوسرا پہلو جو ہے اسباب اور تدبیر سے گریز، یہ بھی ایک پہلو ہے. جی اللہ مالک ہے، جی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اسباب کا استعمال کرنا اس دور میں مثلا آئی ٹی ہے، اس دور میں میڈیکل سائنسز ہے، اس دور میں مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں جن کے اندر دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم سینکڑوں سال ان سے پیچھے ہیں. تو اسباب اور وسائل کو استعمال کرنے سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے وہ سٹیپس لیے ہی نہیں. آپ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں اور رجال کار ہی آپ کے پاس نہیں ہیں جو مردان کار کام کریں گے، تو پھر کیسے آپ تبدیلی لانے کا جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوا رجال کار کی تیاری کے بعد، آپ نے تو کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا. اس میں ہجرت بھی آتی ہے، اس راستے میں اس میں احد بھی ہے، خندق بھی ہے، بدر بھی ہے، سارے غزوات ہیں. فتح مکہ تو 8ویں صدی ہجری میں ہے، 8ویں ہجری میں ہے. تو یہ دوسری غلط فہمی جو ہے، اس سے بھی بچانا جو ہے وہ ضروری ہے ہماری نسل کو. پھر ہم توکل کے صحیح راستے پر چلیں گے، جس طرح آپ نے اپنی تعارفی گفتگو میں انٹرو میں بڑی جامعیت کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا. بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنا یہ جو پینل ہے ان کے سامنے اسٹوڈنٹس کے سوالات بھی رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جو بھی موضوع ہم لے کر آئیں، جس بھی ٹاپک پہ بات ہو، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ، یوتھ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے معمار ہیں، جن کو نیشن بلڈرز کہا جاتا ہے، اور اویئرنیس یہیں سے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچے گی. سوال آپ کا پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صرف فرید امین فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ ہم میں توکل کی کمی تو ہے، پر اس کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اور ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر مطلب ہم اتنے جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں اس سے؟ ٹھیک. مفتی صاحب. بہت ہی پیارا سوال چھوٹی بہن نے کیا ہے کہ توکل کی کمی کیوں ہے. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ علم. جب ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہ ہوگا تو وہ چیز ہم تک کیسے پہنچے گی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے توکل ہے کیا. سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ کسی چیز پر عمل کے لیے اس کا عالم ہونا لازمی ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے توکل کیا ہے تو پھر ہم توکل کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دعا کا پورا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ شے مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ بہتری اور جو ہے نا نہ بہتر ہونا
یا اس کے آپ کے لیے اچھا ہونا نہ ہونا یہ اللہ جانتا ہے. وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے لیکن آپ کو بھی اور اچھا نہیں, بعض اوقات لگتا ہے ضروری ہے میرے لیے, یہ نہیں ہوا تو بس میں تو ختم ہو گیا, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی بظاہراً وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں, وہ رکھی جاتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ جو دعائیں مانگی ہوئی ان کا اجر عطا فرمائے گا, جو دنیا میں اس کا اجر نہیں ملا, اس کا سبب نہیں ملا, تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو ایسا ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے مانگیں, جو چیز آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں. میں کہتا ہوں بادشاہت مانگیں, ساری دنیا کی بادشاہت مانگیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی بندے سے مانگ رہے ہیں تو اس کی حیثیت کے مطابق مانگیں. اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کی حیثیت تو پھر آپ کے وہم و گمان بھی جہاں ختم ہوتا ہے وہ مانگیں. جو چیزیں آپ کے حق میں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی, جو آپ کے حق میں نہیں ہیں ان کا اجر مل جائے گا قیامت کے دن. بالکل صحیح. دوسرا سوال آپ کا. السلام علیکم, میرا نام اقرا عباسی ہے. میرا کوسچن ہے پروفیسر سعید صاحب سے کہ مسلم امہ کا زوال کیا ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے, اور اگر ہے تو ہم اس کی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب. اس حوالے سے بڑا علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ میں اپنی بیٹی کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم امہ کے زوال میں دیکھیں, زوال ہو یا عروج ہو, یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی. صدیاں قوموں کے آگے بڑھنے میں لگتی ہیں, سالہ سال صرف ہوتے ہیں, پھر جا کر جو ہے وہ قومیں بنتی ہیں اور ملتیں وجود میں آتی ہیں. اور جب زوال آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی پروسیس ہوتا ہے. قرآن کریم میں کچھ اصول دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ایک اصول یہ ہے جو سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے. پہلا اصول کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ انجام موسیٰ علیہ السلام کا چاہتا ہے اور زندگی فرعون کی طرح گزارنا چاہتا ہے. تو ایسے ہوتا نہیں ہے. جس کا انجام چاہیے راستہ بھی اسی کا اختیار کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا, قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہی کہا گیا ہے کہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے سے پناہ مانگنی ہے. جب ہماری معاشرت کہیں سے, سیاست کہیں سے, اخلاق کہیں سے, ایجوکیشن کہیں سے, تو پھر کیسے اس میں خیر و برکت آئے گی؟ ٹھیک. تو یہ دو پہلو تو بیٹی کو پیش نظر رکھنے چاہیے. نسل نو کی نمائندگی کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے آپ کے سامنے. 2-3 اور چیزیں ہیں جسے پیش نظر رکھنا ہے. ایک یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لیں اور توکل کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں. نہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ غزوہ بدر میں آپ کو اتارنا ہوتا ہے, پھر اللہ کی نصرت جو ہے وہ اترا کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اور میں کچھ نہ کریں اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی امید بھی ہو اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں. یہ زمانہ بہت بے رحم ہے. زمانہ ایک نظم ہے بال جبریل میں, علامہ کہتے ہیں کہ زمانہ مخاطب ہو کر لوگوں سے کہتا ہے, ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری, کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ. تو کچھ لوگ تو میرے اوپر سواری کرتے ہیں, زمانہ ساز ہو جاتے ہیں, اور کچھ پر میں سواری کرتا ہوں اور کچھ کو روندتا ہوا میں نشان عبرت بنا کر گزر جاتا ہوں. اور آخری بات جو بیٹی کو پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. بالکل صحیح. اپنے حصے کا کام کریں. ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں, نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں اور وہ کرنی چاہیے. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ قعر دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن, مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا. تو تمنا سے, خواہش سے, جستجو سے آپ منہ نہ موڑیں, یقیناً اللہ تعالیٰ پھر راستے بناتا جائے گا. تو امت مسلمہ کو جو زوال ہے اس میں نہ آپ صرف ذمہ دار ہیں نہ میں ذمہ دار ہوں. انقلاب جو ہوتا ہے, زوال جو ہوتا ہے سیلاب کی طرح ہوتا ہے, اس میں نشیب و فراز سارے آتے ہیں اور اس سے نکلنا ہے تو نشیب و فراز سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا, پھر جا کر ہم قیادت کے منصب پر دوبارہ پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. انفرادی حیثیت میں آپ کیا کر رہے ہیں, اس چیز پہ کیا آپ کی ایفرٹ ہے, اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. ایک اور سوال. جی السلام علیکم. مائی نیم از نمرا اینڈ آئی ایم فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میرا کوشچن مفتی غلام سے ہے. What are some practical steps individual can take to strengthen reliance on Allah in today's challenging time? And other one is side, how can educational institute promote
the reliance on Allah among young pupils, youth and students. ٹھیک ہے. آج کل کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں, جو یوتھ نئی نسل ہے, ان کے اندر یہ توکل پیدا کیا جا سکے, اور کس طریقے سے نوجوان نسل کے اندر جو توکل کی کمی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بڑی زبردست بات پوچھی ہے بہن نے, اور پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی لاجواب ہیں, انہی پہ عمل کیا جائے. بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے جو جس چیز کی کمی ہے وہ اسلامی تعلیم کی کمی ہے. رسول اللہ کی سیرت, رسول اللہ کا جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, جو طریقہ کار تھا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی, جو پہلو تھے, ان سے آگاہ کیا جائے. اور توکل ہمیں وہیں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, توکل ہو یا کسی زندگی کا جو ہے نا وہ سارا گزارنے کا سلیقہ جو ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی سیرت, رسول اللہ کی صورت, رسول اللہ کے کام, رسول اللہ کے افعال, یہ جب بچے کو بچپنے میں بتائے جائیں اور ساتھ ساتھ اسے بلڈ کیا جائے کہ یار بچپنا رسول اللہ کا کیسا تھا, وہ ویسے گزارنے ان کا جو ہے نا بچپن گزارا جائے. پھر ان کا لڑکپن کیسا تھا, جوانی کیسی تھی. پھر رسول اللہ, میں کہتا ہوں ایک غریب سے غریب تر بندہ, جس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ اگر غریب ہے تو اسے غربت کے وہ پہلو رسول اللہ کی سیرت سے مل جائیں گے کہ 3 دن تک آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا لیکن توکل ختم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کا یہ عالم ہے. تو آپ نے اپنے شکم مبارک سے جب چادر ہٹائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے, لیکن کیا تھا, توکل. بھوک ضرور تھی لیکن مقابلے کے لیے اب جو ہے نا کمر بستہ تھے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں, سبقن پڑھانی ہیں. ہم نے انہیں جو ہے نا وہ انگریزوں کے جو بتائے ہوئے قصے اور کہانیاں اور کارٹون جب دکھا کر انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں گے تو وہ ان میں جھگڑالو پن ہی آئے گا, وہ بد اخلاقی ہی آئے گی. اخلاق جو ہے نا ایک خاندانی معاملات میں بھی آتا ہے اور سکھانے سے بھی آتا ہے بندے کو. ٹھیک ہے, یہ بچوں کو سبقن پڑھائے جائیں, طریقے بتائے جائیں بچوں کو کہ کس طرح آپ گزاریں. ذرا سی بات پہ ڈانٹنا, ذرا سی بات پہ ان کو جھڑکنا, اور جو ہے نا اپنی ٹینشن کم کرنے کے لیے انہیں موبائل میں کارٹون لگا کے دے دینا, یہ ان کی خرابی کے اسباب میں سے اسباب ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام افتخار احمد ہے, فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے. میرا سوال مفتی صاحب سے, کیا آج کل کوئی جو مسلمان ہیں ان کی جو زوال کی وجہ ہے وہ کیا دین سے غفلت یا دین سے دوری ہے؟ اگر ایسا ہے, جو زوال کی وجہ ہے وہ دین سے دوری یا دین سے غفلت ہے, تو اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جو یہ غفلت ہے یا جو یہ دین سے دوری ہے, یہ جو فاصلے ہیں, یہ کم کیے جا سکتے ہیں؟ جی آپ جواب. بڑا زبردست سوال کیا ہے بھائی. اردو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انہیں میں کہوں گا کہ علامہ کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھ لیں. اس نے انتہا کر دیا آخر میں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم وہ سارے جواب بھی انہوں نے دیے ہیں کہ جو زوال کے اسباب ہیں, دین سے دوری کا سبب کیا ہے, کیا معاملات ہیں, کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے دوری, رسول اللہ کی تعلیمات سے دوری, اور ہر بندہ 4 حرف پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محقق مدقق سمجھتا ہے, مفتی سمجھتا ہے, فتویٰ دینے لگ جاتا ہے. طبیب بھی بے شمار, ہمارے ملک میں تو طبیب اتنے ہیں کہ ہر بندہ طبیب ہے, جس کے پاس جو ایک بیماری بتاؤ تو 10 بندے جو کھڑے ہوں گے وہ الگ الگ علاج بتائیں گے. ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. اسی طرح جو ہے نا علم کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی ایک, اگر افتاء سے اس کا تعلق ہے تو مفتی اس کا جواب دے, اگر دیگر دنیاوی معاملات سے تعلق ہے تو وہ جو اس کا علم سے آشنا ہے وہ بندہ جواب دے, لیکن وہ جواب دے رہا ہوتا ہے جسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ کمی ہے ہماری. بہترین جو اس نے بچے نے اٹھایا ہے نقطہ کہ وہ رسول اللہ سے دوری ہے, کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ساری زندگی کا نچوڑ علامہ نے اسی شعر میں بند کر دیا ہے کہ رسول اللہ سے جب وفا کرنے والے لوگ تھے, رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے والے لوگ تھے, تو وہ غربت کے باوجود بھی پوری دنیا کے حاکم تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے
جسم مبارک جو بیمار تھا وہ اس لیے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کا حکم یہ تھا کہ نیل کو خط لکھتے تھے تو وہ جاری ہو جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ رسول اللہ کی سیرت پہ ان کا چلنا تھا، رسول اللہ سے وفا کرنا. ایک آخری سوال آپ کا. جی السلام علیکم. مائی نیم از امبر زہرا اینڈ آئی ایم فرام نمل یونیورسٹی. میرا سوال پروفیسر صاحب کے لیے ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ ہیں وہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں، لیکن جو ہماری سپر پاورز ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت وہ لوگ رکھتے ہیں جو ہمارے بہت طاقتور مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں سچ. اور تو ہم اس میں کیا سٹیپس لے سکتے ہیں، اور ہم لیتے بھی ہیں تو اس میں ہمیں کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا اور بات دب جاتی ہے. کیونکہ ہمیں جو پاورفل ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اس میں کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم اپنی بات کیسے آگے پہنچا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ کا پروفیسر صاحب. یہی جو ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ مسلم ممالک جن کے پاس وہ کہتے ہیں نا جن کے گھر میں دانے پورے ہیں، ہمارے تو ہیں نہیں نا، ہم تو مانگ کے کھا رہے ہیں. باہر جن کے دانے پورے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. فلسطین کے لیے دیکھ لیں یا اوور آل اگر آپ دیکھیں دین کے لیے. بڑا اچھا سوال ہے جی، بہت خوبصورت سوال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نئی نسل کیسے سوچتی ہے اور ان کے دل کا جو درد ہے، کرب ہے، وہ اس سوال کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. دیکھیں 2-3 پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جو قیادت ہمیں ملی ہے، جن کے پاس ملکوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے، وہ کون ہے؟ اس کی ہمارے استاذ گرامی ایک مثال دیا کرتے ہیں، بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک ریل گاڑی جا رہی ہو، اس کے پیچھے 57 ڈبے لگے ہوں اور وہ 57 ڈبے آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے اور ہر ڈبے کے لوگ آپس میں کوئی کسی کو کیا لکھ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا لکھ رہا ہے. لیکن باہر نکل کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ انجن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اور کس طرف لے کے جا رہا ہے. بالکل. بدقسمتی سے ہماری قیادت ان لوگوں کے پاس ہے جن کو نچلے لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے، جن کے قلب و نظر میں یہ شعور راسخ ہی نہیں کیا گیا کہ ایک مسلمان کی تکلیف جو ہے وہ پورے مسلمانوں کی تکلیف ہے اور ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جب یہ شعور ہی راسخ نہیں ہوا تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ ہمیں تو وہ قیادت دیکھیں، اگر حضرت معاذ ابن جبل کو ڈیوٹی ملی ہے، حضرت سلمان فارسی کو ڈیوٹی ملی ہے، حضرت فاروق اعظم خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، یا بعد میں جتنی مسلم خلافتیں آئی ہیں تو وہ اس درد کو محسوس کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خلافت راشدہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں. صلاح الدین ایوبی صدیوں بعد آئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں محمود غزنوی دیکھ لیں، پھر ایون بر صغیر میں جو مغلیہ حکمران آئے ہیں. تو یہ تو مثالیں ملتی رہی ہیں اور پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی اس کی مثالیں ہیں اور پاکستان کے پچھلے 77 سالوں میں بھی مثالیں موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوورآل قیادت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک. اور اس میں ہم سارے شریک ہیں. وہ کسی نے کہا تھا یہ پیران سیاست، یہ میران لشکر، مفتی اور واعظ، یہ سب کے محافظ ہیں، سحر ہونے نہیں دیتے. تو ہمارے بچوں میں جس طرح شعور آ رہا ہے، اب اس شعور کو روکا نہیں جا سکتا. اب مسائل کا حل نکالنا ہوگا اور مسائل کے حل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نسل غور و فکر کے ساتھ، دنیا کا مقابلہ ہمیشہ علم کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی ٹیکنالوجی استعمال کی، بعد کے خلفاء نے بھی کی. جیسے ہی ہم ٹیکنالوجی سے پیچھے چلے گئے اور علم سے پیچھے چلے گئے تو معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ مشرق سے بیزار ہو نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. کہ ہمیں اپنی روایات سے بھی بیزار نہیں ہونا چاہیے اور مغرب پر ہی ہر وقت 3 حرف بھیجتے رہنا اور اپنے سارے قصوروں کا ذمہ دار اسے قرار دینا، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. جو خوبی وہاں ہے وہ آپ کو لینی چاہیے اور جو خامی ہے وہ اس کا آپ دیکھنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے. صحیح. وہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسباب پیدا کریں اور وسائل پر زور دیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت کی قلت تھی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا، مفتی غلام محی الدین حسینی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ سب اسٹوڈنٹس کا، آپ کے سوالات کا بھی شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.